अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज जो हुकूमत ने एक वारदात डाली थी और एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, इसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काजी फायज़ ईसा साहब ने फुर्तियों के साथ अमल दरामद भी कर दिया है और जस्टिस मुनीम अख्तर खान साहब को इस कमेटी से बाहर निकाल दिया जो बेंचेस डिसाइड करती है। तो अब कौन इसमें शामिल हो गया, आपके साथ शेयर करते हैं। पीटीआई को जलसे की इजाज़त मिल गई है जनाब फाइनली, और इस जलसे की इजाज़त में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शराइत भी शामिल हैं। इन शराइत के बारे में भी आपको आगाह करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, उसकी कुछ शेयर करेंगे डिटेल्स भी। और एक बड़ा अहम इजलास हुआ है जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जजेस सर जोड़ के बैठे हैं। मौजूदा सूरत हाल के ऊपर उन्होंने कुछ जायज़ा लिया है, लेकिन उसको चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने हेड नहीं किया। उनके बगैर ये इजलास हुआ है। तो ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे और फिर कुछ मज़ीद चीज़ें शेयर करेंगे आपसे इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी आपको बताते हैं कि जलसे की इजाज़त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई है फाइनली। काना मवेशी मंडी के पास ये इजाज़त मिली है, और ये एक ऐसी इजाज़त है जो इजाज़त कम और जाल ज़्यादा नज़र आ रहा है। जाल इसलिए मैं इसको कह रही हूँ कि इसमें जो SOPs दिए गए हैं उसमें हर शिक ऐसी है जिसके ऊपर आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ ट्रैप करने के लिए, मज़ीद मुकदमात कायम करने के लिए, इनका पीछा करने के लिए, इनको फिक्स करने के लिए ये सारा एक ड्रामा हुकूमत की तरफ से किया गया है कि जी हमने इजाज़त दे दी है। पहली तो बात ये कि बहुत लेट नाइट जाकर 9 बजे के करीब NOC जारी किया गया और वेन्यू डिसाइड किया गया। PTI चाहती थी मीनार पाकिस्तान में जलसा करना, वहाँ की इजाज़त नहीं दी गई और 3-4 घंटे एक पूरा बहस मुबाहिसा जारी रहा PTI के वफ्द का और DC का, और उसके बाद फिर उन्हें मवेशी मंडी काना में जगह दी गई है जलसे के लिए। अब ये भी अगेन वही बात है कि कुछ शहर के बीच का इलाका नहीं है, बल्कि थोड़ा सा साइड पर ही है, जैसे कि इस्लामाबाद का। और ना जाने क्यों ये जंगल के कानून की तरह मुल्क को चलाने वाली हुकूमत को हमेशा जानवर ही पसंद आते हैं, जानवरों वाली जगह पसंद आती है। तो पहले भी जो इन्होंने जगह अलॉट की थी मवेशी मंडी थी जो इस्लामाबाद के पास थी, और यहाँ पर भी जो इन्होंने अब जगह दी है वो भी मवेशी मंडी की जगह है। तो पता नहीं ये आवाम को जिस तरह भेड़ बकरियाँ समझते हैं उसी तरह ये मेरा ख्याल है जगह भी उनको वैसी दे देते हैं कि जाएं जी भेड़ बकरियों की तरह आप वहाँ पर बस चले जाएं। तो ये इनकी मेंटालिटी शो करती है। लेकिन वजह इसकी ये थी कि एक तो साइड एरिया है, थोड़ा इनका ख्याल था कि लोगों को इस तरह मज़ीद डिस्करेज करेंगे जलसे में जाने से, बाकी कंटेनर्स वगैरह लगाएंगे और डिस्करेज करेंगे। और तीसरी वजह ये भी थी कि मीनार पाकिस्तान का जो एक व्यू बनता है, वहाँ पर जो लोग अगर ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो जाए तो उसका जो एक इम्पैक्ट होता है वो ये नहीं देना चाहते थे PTI को, कि अगर लोग वाकई बड़ी तादाद में आ गए तो उसका तो एक अलग इम्पैक्ट हो जाएगा कि जी मीनार पाकिस्तान भर गया, तो वो नहीं ये चाहते थे। और इसके बाद ये कि इतना लेट नाइट इनका ये सारा इजाज़तनामा देने का मकसद भी ये था कि PTI को वक्त कम मिल सके और ये तैयारी ना कर सकें जलसे की, क्योंकि जाहिर है 2 दिन कम से कम 2-3 दिन चाहिए होते हैं जलसा गाह को तैयार करने के लिए। जलसे के लिए लाइटिंग होती है, साउंड सिस्टम, स्टेज होता है, कुर्सियाँ, हर चीज़, वॉशरूम्स की अरेंजमेंट्स होती हैं। तो काफ़ी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर पार्किंग किधर करनी है, रूट्स क्या होंगे, हर चीज़ का जायज़ा लेकर फिर जलसा गाह तैयार होती है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि बिल्कुल एक रात कबल ये जलसा गाह अलॉट की गई है, तो अब एक रात सिर्फ बाकी है, क्योंकि जो जलसे का टाइम भी दिया गया है वो दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक का टाइम दिया गया है। तो सिर्फ 3 घंटे का एक तो टाइम इस तरह दिया गया है कि जैसे कोई जलसा ना हो गया, शादी है कि जो 3 घंटे में फंक्शन ख़त्म हो जाए और सब घर को वापस निकल जाएं। तो एक तो ये बड़ी फ़नी बात है, और दूसरा जानबूझकर ये टाइम दोपहर में इसलिए भी रखा गया है कि टाइम और कम मिले तैयारी के लिए, और जो दूर से लोगों ने आना है जलसे में शामिल होने के लिए वो शामिल ना हो पाएँ, और ये तलवार लटकती रहे कि जी ओहो टाइम पे जलसा हमने ख़त्म करना है, वरना इस्लामाबाद की तरह फिर से मुकदमात बन जाएंगे और इस तरीके से। अच्छा, दूसरा जो इसमें 3 से 6 का टाइम है, अगेन वही बात है कि शॉर्ट टाइम रखने और टाइम बाइंड करने की वजह भी ये है कि इन्होंने ये प्लान कर रखा है। इन्हें पता है कि जब हज़ारों लोग किसी जगह पे जमा होते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक चुटकी बजाएं और एकदम तमाम लोग गायब हो जाएं। जाहिर है कि लोगों को एग्जिट करने के लिए वक्त लगता है, इतनी बड़ी तादाद में लोग अपनी सवारी तक पहुंचते हैं, निकलते हैं, तो ये सारी चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम 6 बजे और एकदम सब लोग गायब हो जाएं। तो ये भी जानबूझकर शिक बीच में रखी गई ताकि इस बात के ऊपर भी तंग किया जा सके
پھر اس کے بعد جو ایک بہت بڑی فنی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو شک رکھی ہے وہ یہ کہ جو وہ تمام مقررین جنہوں نے 8 ستمبر کے جلسے میں تقریریں کی تھی اور ہیٹ سپیچز کا ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوا تھا جس میں بہت سے پارلیمنٹیرینز کو پھر پارلیمنٹ سے آ کے گرفتار بھی کیا گیا تھا، تو وہ تمام مقررین جن کے اوپر ہیٹ سپیچز کے مقدمے ہیں وہ تقریر بھی نہیں کر سکتے آگے۔ اب اگر آپ اس شک کو دیکھیں تو اس کے بعد مجھے آپ بتا دیجئے کہ پھر سٹیج کے اوپر تقریر کرے گا کون، کیونکہ جتنے لوگ مقررین فی الحال دستیاب قیادت ہے پی ٹی آئی کی ان سب کے اوپر تو کوئی نہ کوئی مقدمہ درج ہے، تو پھر وہاں پہ آ کے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو سٹیج پہ کون کرے گا تقریر؟ تو یہ پھر ایک پھنسانے والی شرط ہے کہ جی جو بھی کرے گا تو کہیں گے دیکھیں جی یہ بھی آپ نے وائلیشن کر دی ہماری ایس او پی کی۔ اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ انہوں نے ایک شرط رکھی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ پبلکلی اپالوجی کریں جو انہوں نے 8 ستمبر کی تقریر کی تھی اس کے اوپر، جو ریمارکس تھے اس کے اوپر، اور جس انداز سے انہوں نے مریم نواز کے حوالے سے بات کی، باقی چیزوں پہ اداروں پہ تنقید کی، تو ان ریمارکس کے اوپر بھی جو ہے وہ پبلکلی انہیں معذرت کرنی ہے تو پھر آپ کو جلسے کی اجازت ملے گی۔ اب اس کے اوپر تو ظاہر ہے پی ٹی آئی نے کیٹیگوریکلی منع کر دیا کہ جی یہ تو نہیں ہونے لگا، لیکن اب اس کی بنیاد بنا کر اس بات کا پھر سے خدشہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب اور ان کے قافلے کو روکا جا سکتا ہے۔ اٹک پل کے پاس ابھی سے بڑی تعداد میں کنٹینر موجود ہیں اور خبریں یہی آ رہی ہیں کہ پولیس ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ راستہ بند کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کا جواز کوئی بھی بنایا جا سکتا ہے کہ جی کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے جی ہم نہیں آنے دے رہے، یا کوئی بھی جواز بنا سکتے ہیں کہ جی چونکہ علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ شرط پوری نہیں کی جلسے کی این او سی کی کہ جناب ہم پبلکلی معافی مانگتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو ہم انٹر نہیں ہونے دے رہے، تو کوئی بھی اس کا جواز بنا کر یہ ادھر جو ہے اٹک پل کے اوپر کوئی گڑبڑ کر سکتے ہیں، اس بات کا کبھی امکان موجود ہے۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے ظاہر ہے یہ ایک چیلنج ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ کیسے قافلہ لے کر پنجاب میں داخل بھی ہوتے ہیں اور لاہور میں آ کے جلسہ کرنے میں کامیاب بھی ہوتے ہیں، لیکن حکومت نے اپنی طرف سے ہر شک کے اوپر یہ کوشش کی ہے کہ روکا جا سکے اور کسی ہر شک کے اوپر کوئی نہ کوئی نیا مقدمہ بنایا جا سکے، تو یہ ایک عجیب بات ہے۔ حالانکہ علی امین گنڈا پور کی آپ اس دن کی تقریر سنیں تو ایسی بہت سی تقریریں بہت سے لیڈرز بہت سے جلسوں میں کر چکے ہیں، تو یہ کوئی ایسی انوکھی انہونی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ یہ سمجھیں کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کوئی بڑے مجرم قرار پا گئے ہیں لہٰذا ان کو جو ہے اب انٹر نہیں ہونے دینا۔ اور دوسری بات یہ کہ ویسے بھی اس سے جو تاثر ہے وہ اچھا نہیں جاتا، اس سے ایک صوبائیت کا تاثر آتا ہے کہ جی دوسرا صوبہ جو ہے اس کا ایک الیکٹڈ نمائندہ ہے، اس کا چیف منسٹر ہے جو اس کی تقریباً 90% عوام کا منتخب چیف منسٹر ہے، اور آپ اس کے لیے اس طرح کی ہیٹ رکھتے ہیں اور اس کو اگر داخلے سے روکتے ہیں دوسرے صوبے میں آنے سے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا خطرناک کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے کہ آپ یہ لوگوں کے درمیان ایک تفریق پیدا کر رہے ہیں کہ جی اس صوبے کے لوگ جو ہیں وہ ادھر نہ آ سکیں، جو اس صوبے کا بندہ ہے جو ان کا چیف منسٹر ہے وہ جی ہمیں پسند نہیں ہے، وہ اس کو ہم نہیں آنے دیں گے، اس کو ناک رگڑوائیں گے، اس کو معافی منگوائیں گے، تو یہ جو تاثر ہے یہ کتنا غلط جا رہا ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس طرح کے گیمز کھیلتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ جلسے کے حوالے سے جو ظاہر ہے ایک اوور آل فضا ہے خوف کی، ہاتھ میں آ کے کہا یہی جائے گا کہ جی ہم نے تو فری ہینڈ دیا تھا یہ وہ، لیکن یہاں پر جو صورتحال ہے گراؤنڈ پر اس میں نظر آ رہا ہے کہ پرابلمز یقیناً رہیں گی، لیکن کچھ راستے ایک دو کھلے بھی رہیں گے جہاں پر پہنچ سکیں لوگ۔ اب زیادہ جو اس پہ اب ڈپینڈ کرتا ہے وہ یہ کہ جو لاہور کے شہری ہیں وہ کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں اس جلسے کو اور کتنی بڑی تعداد میں یہاں پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ تو حکومت کے اقدامات سے نظر آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ انڈر پریشر ہے، پینک میں ہے، خوف ہے، اور اس بات کا مریم نواز کو خاص طور پر خوف ہے کہ بڑی تعداد میں اگر لوگ باہر نکل آئے تو پھر یقینی طور پر جو ان کے لیے حکومت کرنا ہے اور جو ان کی لیجٹمیسی ہے وہ کویشچن ہوتی ہے، اور ان کو اس بات کا خوف ہے کہ جو پنجاب کو ابھی تک خوف میں انہوں نے دبایا ہوا ہے وہ کہیں خوف ختم نہ ہو جائے، اور اس طرح تو لوگوں کو ایک نیا مومنٹم بننے میں ہو سکتا ہے کہ موقع مل جائے اور وہ پھر ہم دیکھتے پھریں کہ جی یہ جلسے جلوس کا سلسلہ ہی شروع ہو جائے۔ تو یہ تمام چیزیں حکومت کی کیلکولیشن میں ہیں اور اسی وجہ سے حکومت جو ہے وہ اس وقت اتنی ٹائٹ قسم کی یہ روپ ہے جس کے اوپر چلنے کے لیے پی ٹی آئی کو کہا گیا ہے، لیکن پی ٹی آئی نے اس بات کو بھی غنیمت جانا ہے کہ چلیے مل ہی گئی ہے اجازت تو ٹھیک ہو گیا، اور اب انہوں نے بھرپور انداز سے تیاری شروع کر دی ہے کہ جی ہم
نے راتوں رات ہی صحیح لیکن جلسے کے لیے کچھ نہ کچھ ماحول بنا لینا ہے، اور کل جلسہ تو ہم نے ان اینی کیس کرنا ہی کرنا ہے. تو اب کافی آج کا جو رات ہے امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ماحول بننا شروع ہو بھی گیا ہے. بہت سے لوگ وہاں پہنچ بھی رہے ہیں دیکھنے کے لیے، تیاریاں کرنے کے لیے جیسے کہ پہلے بھی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیلنج تو بہرحال رہے گا پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ کیسے اتنی جلدی ارینجمنٹس کرتی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جو حکومت کے باقی کارنامے ہیں. ایک تو جی انہوں نے جو آج پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا ترمیمی آرڈیننس جاری کیا ہے، تو اس کے اندر انہوں نے جو تبدیلی کی تھی، قاضی صاحب جو کہ ہمیشہ آرڈیننس کے اوپر بہت سخت ریمارکس دیتے تھے، فیصلوں میں ذکر کرتے تھے کہ جی آرڈیننس جو ہے وہ صرف ہنگامی صورتحال میں نافذ کیے جا سکتے ہیں. یعنی آرڈیننس تو قاضی صاحب کہتے تھے کہ کوئی حرام چیز ہے جو بہت مجبوری کی حالت میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ کو لگے کہ جی آپ بھوکے مر رہے ہیں تو چلیں جی آپ کچھ حرام بھی کھا لیں. تو اس صورت میں آپ اتنی کوئی ہنگامی ایمرجنسی سچویشن ہو تو پھر آپ جو ہے وہ آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں. لیکن آج یہ جو آرڈیننس جو ان کو پاورفل کرتا تھا، اس کے لیے انہوں نے فوری طور پر اس کو گلے سے لگا لیا اور فوری طور پر اس کے اوپر چند گھنٹوں کے اندر عمل درآمد بھی کر دیا. فوری طور پر منیب اختر صاحب کو نکال دیا گیا کمیٹی سے، اور ان کی جگہ چونکہ ایک چوائس تھی کہ چیف جسٹس اپنی مرضی کا جج اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اس کمیٹی میں، تو انہوں نے جسٹس امین الدین کو اپنے ساتھ انگیج کر لیا، جو ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ ان کے لائک مائنڈیڈ جج ہیں اور وہ کسی بھی موقع پر کبھی بھی قاضی صاحب سے اختلاف بھی نہیں کرتے. 5ویں نمبر کے وہ سینئر اللہ کے جج ہیں. مطلب اگر آپ نے منیب اختر صاحب کو ہٹایا تھا تو اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی بھی موجود تھے، جسٹس جمال خان مندوخیل بھی موجود تھے، لیکن ان دونوں کو بھی سائیڈ پہ کر کے ان کو بھی ایون ٹرسٹ نہیں کیا قاضی صاحب نے، اور امین الدین خان صاحب کو اپنے ساتھ اس کمیٹی کا ممبر بنایا، جس کا مقصد یہ ہے کہ سمجھیے کہ امین الدین خان صاحب ہوں یا قاضی صاحب ہوں ایک ہی بات ہے. تو وہ دونوں ووٹ کا مطلب یہی ہے کہ وہ دونوں قاضی صاحب کے ہی ہیں. تو باقی پھر منصور علی شاہ صاحب اگر ان سے کوئی فرق رکھیں گے بھی تو اس کا فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ پھر اقلیت میں ہوں گے. تو یہ فوری طور پر عمل درآمد قاضی صاحب نے پھرتیوں کے ساتھ کیا، کیونکہ یہ ان کی فیوریٹ آرڈیننس تھا تو اس کے اوپر انہوں نے کر لیا. تو وہ آرڈیننس جس سے مجھے فائدہ پہنچے وہ اچھا آرڈیننس ہے، وہ آرڈیننس جو کہ مجھے لگے کہ جی دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے یا نارملی جو ایک پرنسپل سٹانس ہوا کرتا تھا وہ برا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ مجھ سے کسی طرح بھی سوٹ کرتا ہے مجھے تو پھر وہ اچھا آرڈیننس ہے، لہٰذا قاضی صاحب نے اس کو فوراً آنکھوں سے چوم کر گلے سے لگا لیا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اس کے بعد ہونے کیا لگا ہے. بظاہر لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب کی بھی بس ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اب سپریم کورٹ کے ججوں کی بھی بات ہو گئی ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ ساری امپلیمنٹیشن ہوئی ہے اس کے بعد خبر یہ آئی ہے جو بہت بڑی خبر ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کا ایک اجلاس ہوا ہے، میٹنگ ہوئی ہے، جس میں اہم ججز نے، اکثریتی ججز نے شرکت کی، اور انہوں نے بیٹھ کے ساری صورتحال پر کافی لمبی میٹنگ میں غور و فکر کیا ہے. بظاہر اس کا کوئی خط یا اعلامیہ تو جاری نہیں کیا گیا، لیکن جو یہاں پہ ڈسکشن ہوئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی آؤٹ کم تو ظاہر ہے، کہیں نہ کہیں کسی نتیجے پہ تو ججز پہنچے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ اس میٹنگ میں قاضی صاحب موجود نہیں تھے، تو دیٹ مینس کہ جو بھی صورتحال بن رہی ہے اس سے ججز مطمئن نہیں ہیں، اور اس کے اگینسٹ ہی انہوں نے بیٹھ کر چیزوں کو دیکھا ہے اور جائزہ لیا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے ریاکٹ کیا کرنا ہے، اس کا رسپانس کیا ہوگا وہ آپ کے آنے والے دنوں میں آپ کو دکھائی دے گا. کیونکہ اس بات نے یہ تو تاثر کو تقویت دے دی ہے کہ ججز اس سارے معاملے سے خوش نہیں ہے، جس طرح سے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے، اور جس طرح سے قاضی صاحب کو مینٹین رکھنے کے لیے، ان کو عہدے پہ رکھنے کے لیے، ان کو پاورفل بنانے کے لیے جو بھی حکومت اس وقت سٹیپس لے رہی ہے وہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل اس طرح سے شاید نہیں ہے. اور اسی بات کا تاثر جو ہے وہ اس میٹنگ سے مل رہا ہے. لیکن بہرحال یہ صرف ایک اندازہ ہی ہو سکتا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں جو ان کے سٹیپس ہیں وہ آپ کو خود بتا دیں گے کہ یہ اصل معاملہ اس پہ کیا تھا. اب قاضی صاحب جو ہیں وہ ان تمام چیزوں کے اوپر فرسٹریٹڈ نظر آتے ہیں، اور آج کورٹ رپورٹرز نے یہ افسوسناک واقعہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں آج اسلامی یونیورسٹی کی جو ریکٹر ہیں ڈاکٹر سمینہ صاحبہ، ان کے ساتھ کس طرح نامناسب انداز سے پیش آئے. اور وہ خاتون بیمار تھیں، ان کے وکیل نے جب بتایا کہ وہ بیمار ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ جس بھی حالت میں انہیں پیش کیا جائے. اور پھر وہ بیچاری ویل چیئر پر وہاں پر لائی گئیں، اور ان کو دیکھ کر قاضی صاحب اور غصے میں آ گئے اور کہا کہ یہ سب ڈرامہ ہے. اور جب ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ ان کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے، اٹھا کے انہوں نے سائڈ پہ کر دیا اور بہت برے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے، اور کہا کہ اچھا اگر آپ اتنی بیمار ہیں تو پھر عہدہ چھوڑ دیں. تو یہ جو ان کا پورا کنڈکٹ تھا اس کو بہت سٹرینجلی آبزرو کیا جا رہا تھا، اور سب حیران تھے کہ قاضی صاحب یہ کیسے بیہیو کر رہے ہیں. یہ ایک نامناسب بات ہے کہ آپ ایک بیمار شخص کے اوپر اس طریقے سے ریاکٹ کریں.
اگر ڈرامہ بھی ہوتا بالفرض ہم مان بھی لیں 1% بھی آپ کو لگے ڈرامہ ہے تو پھر بھی آپ اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتے. جو آپ کے سامنے اسٹیٹ ہے اسی کو آپ دیکھتے ہوئے ہی کوئی چیز پہ فیصلہ کرتے ہیں. اور وہاں پر ایک خاتون کے ساتھ اس قسم کی ڈاکٹر سمینہ کے ساتھ جو انہوں نے بیہیو کیا اس پہ سبھی حیران تھے. اور یہ بظاہر ان کا جو ایک غصہ ہے وہ نظر آتا ہے, اور یہ غصہ وہ آج رپورٹرز پہ بھی اتار رہے تھے کہ جی گالیاں دے کر یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ وہ بکے ہوئے کرائے کے صحافی اور اس ٹائپ کے الفاظ وہ استعمال کر رہے تھے. ویسے کچھ دن پہلے اس ٹائپ کے الفاظ علی امین گنڈا پور نے استعمال کیے تھے تو صحافیوں کو بہت غصہ آیا تھا. اب آج ان کے پیارے قاضی صاحب نے اگر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو کیا اس پہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, اس پہ آپ کوئی احتجاج نہیں کریں گے کہ قاضی صاحب نے کیوں صحافیوں کو بکا ہوا یا کرائے کا کہہ دیا؟ تو قاضی صاحب جو ہے وہ بہت ڈپریس ہیں کہ جو ان پہ تنقید ہو رہی ہے. اس کی وجوہات پہ وہ ڈپریس نہیں ہے کہ بھائی تنقید تو جائز ہو رہی ہے, لیکن اس بات پہ وہ غصہ ہے کہ جی ان پہ تنقید کیوں ہو رہی ہے. تو اس پہ بھی مجھے انہی کا ایک کہا ہوا فقرہ یاد آ رہا تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ اف یو کانٹ اسٹینڈ دا ہیٹ آف دا کچن دین یو شوڈ بی آؤٹ آف دا کچن. تو بھائی اگر آپ اس پوری گیم میں ہیں اور شارٹس بھی کال کر رہے ہیں تو پھر تنقید بھی آپ پہ ہوگی, اور اگر آپ نہیں تنقید برداشت کر سکتے تو پھر وائی آر یو اسٹینڈنگ ان دا کچن. لیکن بہرحال قاضی صاحب تو قاضی صاحب ہیں, اس سے زیادہ بنے کیا ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن بہرحال بات یہ کہ ساتھی ججز بھی اب قاضی صاحب سے کچھ مطمئن دکھائی نہیں دے رہے. اب آ جاتے ہیں جی آخر میں مولانا صاحب نے جو ایک پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے کہ جو مسودہ حکومت پیش کر رہی تھی وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا, اور مسودہ بھی کوئی ایک ٹائپ کا نہیں تھا, پتہ نہیں 2-3 مسودے تھے جو آپس میں ہی میچ نہیں کر رہے تھے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر کس طریقے سے مختلف ایسی شکیں تھیں جن کو سپورٹ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا. مولانا صاحب نے آج جو کچھ اس دن 3-4 دنوں میں ہوتا رہا ہے اس کی ایک سمری سی پریس کانفرنس میں ملتان میں بیان کی, اور ان کی بات سے یہ لگا کہ انہوں نے کہا کہ جو بدنیتی پر مبنی کسی قسم کی بھی قانون سازی ہے اس میں وہ کہیں پہ بھی سپورٹ نہیں کر سکتے. البتہ وہ اپنا آئینی ترامیم کا کوئی ڈرافٹ ضرور تیار کر سکتے ہیں جس کو حکومت کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے, اور پھر دیکھا جا سکتا ہے کہ کن باتوں پر کامن باتوں پر اتفاق ہے تو وہاں پر کچھ آگے بڑھا جا سکتا ہے. تو مولانا صاحب نے آج بھی کوئی پسندیدہ بات نہیں کی حکومت کے لیے. البتہ ایک جو چیز انہوں نے بڑی تھاٹ پرووکنگ کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. انہوں نے کہا کہ پہلے کوئی اداروں کے خلاف بات برداشت ہی نہیں کرتا تھا, کوئی اداروں کو کچھ کہتا تھا تو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے, لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ اداروں کی حمایت میں اگر کوئی بات کی جائے تو لوگ اسے پسند نہیں کرتے. تو یہ اداروں کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ ایسا کیوں ہوا, ایسی سچویشن آخر کیوں آ گئی ہے کہ جو بھی اداروں کی حمایت میں بات کر رہا ہے یا ادارے کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے جا کے لوگ اس کے اوپر تنقید شروع کر دیتے ہیں, اس سے خود کو فاصلے پہ کر لیتے ہیں, اور جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لے کے چلتا ہے سب اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ نوبت آخر کیوں آ گئی ہے یہ سوچنے کا مقام ہے. تو یہ بڑی $1 ملین بات ہے مولانا صاحب کی اگر کوئی سوچے تو, لیکن فی الحال تو آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت ملک کا ماحول ہے اس میں کوئی اس طرح کی باتیں نہیں سوچتا. بہرحال یہ آج کی اپڈیٹس رہی ہیں, لیکن مین آج کی بات وہی ہے, فوکس جو رہے گا وہ جلسے کے حوالے سے ہوگا, اور لاہور میں بڑے عرصے کے بعد پی ٹی آئی یہ جلسہ کر سکے گی, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ایون الیکشن کیمپین میں بھی پنجاب میں اور لاہور میں کہیں پہ بھی پی ٹی آئی کو جلسہ نہیں کرنے دیا گیا تھا, اور یہ ایک عرصے کے بعد لاہور والوں کو موقع ملا ہے کہ وہ نکل کر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. تو لیٹس سی کہ لاہور اس کے اوپر کیسا رسپونڈ کرتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.